वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार विरोध प्रदर्शन जो तकरीबन पूरे के पूरे ईरान में कुछ 21 प्रोविंसेस है उसमें फैल गए हैं। कई सौ शहरों में प्रोटेस्ट फैल गए हैं। शुरू तो उनकी पहल तो इस बात से हुई थी कि महंगाई बढ़ गई है, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो रही है, जो रियाल है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गया है, जिससे हर चीज़ जो इंपोर्ट की जाती है वो बहुत महंगी हो गई है। उसके ऊपर सरकार का इतने सालों से उनके ऊपर, यंग लोगों के ऊपर खास तौर से जो इस्लामी रूल्स उन्होंने बनाए हैं, पर्दे के, बुरखे के, ये इन सारी चीज़ों से वो तंग आ गए हैं। और फिर ईरान की जो आइडियोलॉजिकल परस्यूट्स है कि डोमेस्टिक सोसाइटी में भी वो अपने जो संस्कार कहिए या अपनी आइडियोलॉजी कहिए उसे ज़बरदस्ती लोगों पर थोप रही थी। और फिर इंटरनेशनली भी वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा था जो मिडल ईस्ट में ना सिर्फ दूसरे मुस्लिम ममालिकों के साथ दुश्मनी पैदा कर ली, बल्कि दुनिया की जो सबसे पावरफुल ताकत है अमेरिका, और उसको जो कंट्रोल करता है इजराइल, उनके साथ भी बहुत गहरी दुश्मनी उसने एस्टैब्लिश कर ली, जिसके वजह से उसके ऊपर कई सालों से, तकरीबन 30-40 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं। और कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है धीरे धीरे ईरान की इकोनॉमी। तो ये सारे चीज़ों से परेशान होकर ईरान के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल इस सख्त सरकार के खिलाफ बहुत ही जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट शुरू किए हैं, और उसका जवाबी कार्रवाई भी सरकार ने की है। तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं नए वीडियोस लगाता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप अगर कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बनकर उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली तो बात यह है कि दिसंबर 28 से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। शुरू में तो प्रोटेस्ट तो इकोनॉमिक सिचुएशन के हालात के थे, बिल्कुल जैसा बांग्लादेश में शुरू हुआ अगस्त 2024 में। वही शिकायतें जो जनजी के साथ थी, महंगाई, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ग्रोथ कम, जॉब्स नहीं है, उसके ऊपर से ईरान में एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मॉरल पुलिसिंग है। अगर आप किसी के साथ चाय पीना चाहते हैं, अगर वो अपोजिट जेंडर की है तो आप जूते पड़ सकते हैं। महसान अमीनी का तो किस्सा सुन लिया था आपने, थोड़े से उसके बाल लग गए थे, उसको पुलिस ने पकड़ के उसे इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी मर गई थी। तो इस तरह के जो एक किस्म से सोसाइटी पे इतना स्ट्रेस पड़ा, उसके बाद जो पिछले 1-1.5 साल से जो इसराइल के साथ तनाव चल रहा है, अमेरिका की बॉम्बिंग, इसराइल की तरफ से बॉम्बिंग, उसके बाद यूरोप की तरफ से मजीद सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे जा रहे हैं। तो ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी कमर टूट गई हो, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके ऊपर ना सिर्फ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर बाहर से उकसा जाए, अमेरिका और इसराइल मिलकर बराबर एक तरीके से उसको उकसा रहे हैं लोगों को, और ये कह रहे हैं कि बस यही मौका है, आप तख्ता पलट दें सरकार का। तो दे आर होपिंग कि ये जो मोमेंटम है पब्लिक में, और जिस तरह से सरकार, ईरान की जो रिजीम है वो तकरीबन बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद शिद्दत से प्रोटेस्ट चल रहे हैं तकरीबन 27-28 प्रोविंसेस में ईरान के। तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक में एक तरह से जद्दोजहद ज़्यादा मजबूत है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसराइल के जो मिनिस्टर्स है वो कह रहे हैं कि वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके एजेंट से अंदर ईरान के अंदर बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत एंथुसियाज्म के साथ उकसा भी रहे हैं और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। तो अब ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये प्रोटेस्ट पूरे के पूरे
ऑथेंटिक ہیں یا اس میں کوئی فیک پروٹیسٹ ہیں جو باہر سے ایکٹرز وغیرہ کو ہائر کر کے کیا جا رہا ہے. لیکن جتنی شدت ہے اور جتنے لوگ مارے جانے کے باوجود یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورے کے پورے فیک نہیں ہو سکتے. اور جس طرح سے ایران کی اکانومی ہے اس سے تو مطلب اٹ از انڈرسٹینڈیبل. اگر میں ہوتا تو میں بھی پروٹیسٹ کرتا اس اکانومی میں. بالکل ہی برداشت کرنے کی سرکار کا، دیکھیے ہر سرکار کا سب سے بڑا کرتویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو عوام ہے، اپنی جو پرجا ہے، اس کی حفاظت کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن یہ جو سرکار ہے ایران کی پچھلے کئی 1979 کے بعد سے تقریباً 47 ایئرز ہو گئے ہیں، یہ ایک اپنے آئیڈیولوجیکل گروپ، اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ ثابت کرنے کے لیے اور اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق جو فورن پالیسی کے گولز ہیں اس کی پرسیوٹ میں اس نے عجیب عجیب گروپس، حماس، حزب اللہ، ان لوگوں کو بیسیکلی ایک قسم سے اس نے ایران امریکہ سے دشمنی مول لی. اور انڈرسٹینڈیبل ہے، ایران کے خلاف امریکہ نے بہت زیادتیاں کی، میں آپ کو تھوڑی بہت بتا بھی دوں گا. لیکن اس کے بدلے میں جو ایران نے اپنی فورن پالیسی کو، ایڈیولوجیکل فورن پالیسی کو پرائیورٹی دی، نہ کہ اپنے سٹیزنز کی خوشحالی اور ویلفیئر. تو اس سے یہی ہوگا. اگر آپ کی فوکس اکانومی پہ نہیں ہے، آپ کی فوکس ہے کہ حزب اللہ مضبوط ہو جائے، حماس مضبوط ہو جائے، یہ حوتیز مضبوط ہو جائے، اور دوسرے جو دیگر ملیشیات ہیں عراق میں، آپ ان کی فکر ہے آپ کو، اور اپنے لوگوں پہ آپ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، ان کو آزادی کم دے رہے ہیں، ان کے جو اپرچونیٹیز ہے اسے ختم کر رہے ہیں، آپ دنیا میں ایلینیٹ ہو گئے ہیں. ساری دنیا گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور ایران گلوبلائزیشن کے باہر. پچھلے 30 سال سے 1991 سے لے کے ابھی تک انڈیا اور چائنا نے مل کر تقریباً 1.2 بلین یعنی 120 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دیا. اتنا فائدہ ہوا ان دونوں ملکوں کا. اور انہی دوران ایران گلوبلائزیشن کے باہر رہا. سوچئے اگر ایران بھی انٹیگریٹڈ رہتا گلوبل اکانومی میں اور یہ سینکشنز اس پر نہیں ہوتے تو وہ آج شاید ایک یورپین ملک کی طرح ہائی انکم اکانومی اور ڈیولپ ملک ہوتا. لیکن ان کے جو حکمران تھے ان کو آئیڈیالوجی زیادہ پسند ہے بنسبت اپنے سٹیزنز کی خوشحالی، اور اس کے پیچھے وہ پڑے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ایسی نوبت آ گئی کہ یا تو ان کی حکومت گر جائے گی یا ایک قسم کے کیوس پھیل جائے گا. باہر سے پبلک پہ کافی دباؤ پڑ رہا ہے اور ایک صاحب بھی ہے. امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی قدم اٹھائے. انہوں نے بار بار دھمکی دی کہ اگر ایران کی حکومت اپنے سٹیزنز پہ گولی باری کرے گی، ان کو مارے گی، تو وہ انٹروین کریں گے، انفیکٹ ملٹری انٹروینشن کریں گے. امریکہ کی ملٹری اس کے خلاف ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ غلط ڈیسیشن ہے، اس کا بہت مہنگا پڑے گا امریکہ کے لیے. ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ امریکہ کے فوجوں پہ اس کے بیسز جو ہے ڈیفرنٹ پلیسز جیسا کہ قطر میں اور عراق میں اور سیریا میں، اس پر بھی حملے کرے گا اور اسرائیل پر بھی وہ حملہ کرے گا. تو یہ ایک چیز چل رہی ہے. اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو ملک جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان پہ مزید 25% ٹیرس لگا دیں گے. یہ بیان تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا، لیکن کلیئرٹی نہیں آئی کہ کن کن چیزوں پہ، کیا یہ گڈس پر ٹیرس لگے گا یا سروسز پہ ہے یا دونوں پر ہے. یہ ابھی کلیئرٹی نہیں آئی. اور میرے خیال سے یہ بغیر سوچے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، کیونکہ ایران کا جو سب سے بڑا پارٹنر ہے، ٹریڈنگ پارٹنر، وہ چائنا ہے. اور اگر چائنا پہ 25% اور ٹیرف لگ جاتے ہیں تو وہ 45% ہوگا، اور شاید چائنا جوابی کاروائی کرے. اور پھر وہی صورتحال ہوگی جب امریکہ نے چائنا پہ 145% ٹیرف لگا دیا تھا اور چائنا نے امریکہ کے اوپر 125% ٹیرف لگا دیے تھے. ویل بی بیک ٹو اسکیئر ون. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو G2 سمٹ ہوا تھا شی جن پنگ کے ساتھ ساؤتھ کوریا میں، اور یہ جو نیگوسیشن سارے چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کلاب سے جائیں گے. دیکھیے ایران امریکہ کے لیے مسئلہ صرف اور صرف اس لیے بنا ہوا تھا اور ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو اپنے انٹرسٹ سمجھتی. اور ابھی بھی
اس سے امریکہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے صرف اسرائیل کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کی حکومت کو نکال کے پھر ایک یہاں پہ ایک طوطا لے جا کر وہاں پہ بٹھا دیں پہلوی بادشاہ، تو وہ وہی کرے گا جو مطلب وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ دوسرے دیگر عرب لیڈرز ہیں، جیسا نیتنیاہو بین بجائے گا وہ اس کی بین پہ ناچیں گے۔ تو یہ امید ہے کہ ایران کا بھی جو نیا بادشاہ بنے گا یا جو بھی اس کا ٹائٹل ملے گی وہ ویسے ہی ناچے گا جیسا نیتنیاہو چاہتا ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ناچتے ہیں نیتنیاہو کے کہنے پر۔ تو دیٹ از دیئر ہوپ۔ لیکن ایک پرابلم ہے ان ساری چیزوں میں، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ حکومت گر جاتی ہے تو اس کو ریپلیس کون کرے گا؟ دیکھیے، پروٹیسٹ تو شروع تو اسی طرح ہوئے جیسا بنگلہ دیش میں ہوئے 2024 میں، جس طرح 2025 میں نیپال میں ہوئے تھے اور 2022 میں سری لنکا میں ہوئے تھے۔ اکنامک کولیپس ٹریگر کیا ان سارے پروٹیسٹ کو، جس کو الٹیمیٹلی جا کے ریجیم چینج ہو۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان سارے پروٹیسٹ میں یوزلی دو ٹائپ کے پارٹیز تھے، ایک تو رولنگ پارٹی، پھر دوسری اپوزیشن اسٹوڈنٹس جو جنزی کہتے ہیں پروٹیسٹ، یہ سارے جنزی کے پروٹیسٹ ہیں، یہ سارے ینگ لبرل یوزلی سیکولر لیڈرز، اور جیسا بنگلہ دیش میں اسلامسٹ پارٹیز تھی، اسٹیبلش پارٹیز تھی، سری لنکا میں کمیونسٹ اور مارکسسٹ پارٹیز اور لیفٹسٹ پارٹیز تھی۔ تو اس طرح سے دیر آر اسٹیبلش پولیٹیکل موومنٹس ان ملکوں میں جو جیسے ہی حکومت گری دے ور ریڈی ٹو ریپلیس، یعنی وہ بال لے کے بھاگ سکتے تھے، تو دی کین ٹیک اوور اینڈ کین گورن۔ اور آپ دیکھیں سری لنکا کافی اسٹیبلائز ہو گیا ہے پچھلے 2.5 سال میں نے اس پہ ایک لمبا شو کیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش از ان ٹرانزیشن، ابھی تو کافی کیوس ہے، بٹ دیر از BNP، دیر از جماعت اسلامی، یہ پہلے سے تھے۔ لیکن جیسا کہ اگر آپ ایجپٹ کے عرب اسپرنگ سے کمپیئر کرتے ہیں جہاں پہ اسی طرح سے پروٹیسٹ ہوئے اور کولیپس ہوا، تو کوئی ایسا آرگنائزڈ اپوزیشن نہیں تھا۔ تو ان کے اپوزیشن میں مسلم بردرہڈ جو ایکچولی پارٹیسپیٹ نہیں کی تھی عرب اسپرنگ میں شروع میں، وہ ٹیک اوور کر لی۔ اب ایران میں دیر از نو اپوزیشن، نہ کوئی اپوزیشن سیکولر اپوزیشن ہے، نہ اسلامک اپوزیشن ہے، نہ کوئی ایمرجنگ لیڈرشپ ہے۔ تو اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو اس کا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کیا ہوگا، ریزائن کر دیں گے آیت اللہ خمینی یا جو کرنٹ پریسیڈنٹ ہے، یا مطلب کیا ہوگا؟ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بعض فوجیوں نے عوام پر گولیاں مارنے سے انکار کیا تو ان کو اریسٹ بھی لیا جائے۔ تو دیر از پیپل ان دا ریجیم آلسو جو چاہتے ہیں کہ شاید یہ کولیپس ہو جائے، لیکن دیر از اے ویکیوم۔ ان کے بدلے آئے گا کون؟ ہو ول ریپلیس دا اسلامسٹ ان ایران؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے اگر کوئی امیڈیٹ لیڈرشپ اگر ایمرج نہیں ہوتی تو بہت ہی بڑا ملک ہے، تقریباً 80-90 ملین کی آبادی ہے، 8-9 کروڑ، اور بہت ہی کیوٹک ہو جا سکتا ہے ماحول وہاں پر۔ یہ کیوس نہ صرف ایران تک محدود رہے گا، وہ پورے خطے میں پھیل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اگر امریکہ اور اسرائیل جا کر وہاں پر مطلب اپنی مرضی کی حکومت اسٹیبلش کرتے ہیں، یہ جو گدھا یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے گھر سے 100 میل دور پر پوٹومک میں، جو جس کا باپ شہنشاہ تھا ایران کا، جسے امریکہ نے اسٹیبلش کیا تھا، اگر اس کو لے جا کے واپس بادشاہ بنا دیں گے تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ انسرجنسی ایسی پھیلے گی ایران میں کہ آپ عراق کو بھول جائیں گے جو عراق میں ہوا تھا۔ دیر از نو وے ایران کی پبلک اس بادشاہ کو ایکسیپٹ کریں گی۔ دے وانٹ، مطلب وہاں پہ اگر کوئی لوکل لیڈرز ایمرج ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ کے دوران تو دیٹ از دا اونلی سولوشن۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 1953 میں اسی طرح سے امریکہ اور برطانیہ نے مل کر آپریشن ایجیکس کہتے ہیں، وہ ایکٹرز کو ہائر کر کر، لیڈرز کو برائب کر کر، ان کے وہاں پہ پینیٹریٹ کر کر جو محمد مصدق کی حکومت تھی اس کا تختہ پلٹ دیا تھا، ایسے ہی پروٹیسٹ آرگنائز کر کے۔ اور یہ جو پلے بک ہے آپ نے اس کو کئی بار دیکھا، یوکرین میں بھی ہوا، بنگلہ دیش میں بھی ہوا، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دس ہیز بیکم ویری کامن پلے بک کہ جو سرکار کی فیلیئر ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، پبلک کو اکسائیں اور پھر پروٹیسٹ کریٹ کریں اور سرکار کو گرا دیں۔ تو دس از اے ویری کامن پلے بک۔ لیکن پرابلم یہ ہے، جیسا میں نے کہا، کہ دیر از نو اپوزیشن۔
اور ایرانی کیونکہ وہ 1953 میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اینڈ دے ڈونٹ لائک اٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو مداخلت ہے اس سے جو پروٹیسٹرز ہے شاید ان کا نقصان زیادہ ہوگا، اور اگر امریکہ باہر رہتا ہے ڈز ناٹ انٹرفیئر تو ہو سکتا دیر ول بی اے مور پازیٹیو ایفیکٹ، اور ایک قسم سے ایک تختہ پلٹ سکتا ہے ایران میں، اور ہوپ فلی کوئی پروگریسو ڈیموکریٹک حکومت وہاں پہ اسٹیبلش ہوگی. دیکھیے یہ جو اسلامک رولرز آئے ہیں ایران میں لے لیں یا افغانستان میں لے لیں یا حماس کو بھی لے لیں غازہ میں، ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں پہ عذاب لے کر آتے. دے ڈونٹ ورک فار دا ویلفیئر آف دیئر پیپل. آپ طالبان کو دیکھ لیں، آدھا افغانستان تو تڑپ گیا ان کی وجہ سے. عورتیں کو دیکھیں، کیا وہ خوش ہیں افغانستان کی عورتیں کہ ان کے پاس طالبان کی حکومت ہے؟ نہ وہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ جاب کر سکتے ہیں، نہ باہر جا سکتے ہیں، کھڑکیاں بھی بین ہو گئی ہیں بعض جگہ افغانستان. حماس کا دیکھیے آپ، اکتوبر 7 جو انہوں نے کیا اس کے بعد کیا ہوا، آزاد ہو گئے وہ. ابھی آدھا غازہ واپس اسرائیل کے قبضے میں آ گیا ہے، 70,000 سے زیادہ عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں، پورا کا پورا غازہ تباہ ہو گیا ہے. ہاں یہ سب اسرائیل نے کیا ہے، اٹ از ویری ایول ملک، جینوسائڈل ملک ہے، لیکن ٹریگر تو انہوں نے دیا تھا. ایران کا بھی وہی حال ہے، پچھلے 30-40 سال سے اتنا ریسورس ریچ آئل ہے، گیس ہے، اور بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ پاپولیشن ہے. اس کو ایسا لے کے ایکسپلوڈ ہو جانا چاہیے تھا ایران کو ڈیورنگ گلوبلائزیشن. 10-12% سے گرو ہوتا تو آج اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا یورپین ملکوں سے بہتر ہوتی، جرمنی سے بھی بہتر ملک بن سکتا تھا وہ پچھلے 30-35 سال میں. اس کے پاس اپنے ریسورسز ہے، ہیومن ریسورسز اور نیچرل ریسورسز، لیکن وہ آئیڈیالوجی کے پیچھے رہ گئے، اور اتنی پٹائی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں ان کی تو کہ اب کمر ہی ٹوٹنے کو آئی ہے. سو آئی ہوپ کہ جو بھی تبدیلی آتی ہے ایران میں پیسفلی آئے اور تھنگس گو فارورڈ پیسفلی، اور آئی ہوپ کہ زیادہ لوگ مارے نہ جائیں، اور آئی ہوپ کہ انٹرنیشنل مداخلت نہ ہو. جس طرح سے بھارت نے غازہ کے لیے کچھ نہیں کہا، وینیزویلا کے لیے کچھ نہیں کہا، بالکل چپ. مودی اپنے 56 انچ سینہ لے کر کسی جگہ گڑے میں کھود کے وہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ایران کے بارے میں کچھ کہا، نہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، نہ اس کے فیور میں کوئی بات کی. وینیزویلا کے خلاف امریکہ نے انٹرنیشنل لاز وائلیٹ کیے، اس پہ بھی چپ. امریکہ کا نام تک نہیں لیا، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بس تیسواں خان بن کے پھرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر. لیکن جب بات آتی ہے کہ لیڈرشپ دکھائیں گلوبل ساؤتھ میں تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. نہ ایران کے مسئلے پہ کچھ کہا، بس یہ کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں، وی آر آبزرونگ اینڈ مانیٹرنگ. ارے یہ تو ہر اخبار کر رہا ہے، ہر ٹوکر میں بھی کر رہا ہوں، تو کیا میں بھارت کا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرح ہو گیا ہوں کہ میں بھی آبزرو؟ میں تو شو بھی کر رہا ہوں، تفصیل کے بعد بھی کر رہا ہوں. اتنی تفصیل تو وہ تو وہاں سے ایک بیان بھی اتنا لمبا نہیں آیا. اور جو رشیا چائنا ہے، ویل سی واٹ ول ہیپن. یہ جو ٹیرس کی بات ہے، سب سے زیادہ اثر جو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرس لگ جاتے ہیں 25%، سب سے زیادہ اثر چائنا پہ ہوگا. اور دیکھنا چائنا جواب دے گا منہ تو، انڈیا چپ بیٹھ جائے گا. جو سیکنڈ ہائیسٹ انڈیا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس پہ ہوگا اثر، یو اے ای پر. اور یہ سب یاد رکھیں آپ، I2U2 کے ممبرز ہیں، انڈیا، اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ. لیکن اس میں فائدہ امریکہ اور اسرائیل کا ہو رہا ہے، نقصان انڈیا اور یو اے ای کا ہو رہا ہے، چپ بیٹھے ہیں دونوں. تو اس کے علاوہ ٹرکی پر بھی کافی نقصان ہوگا، اور لیکن سب سے زیادہ نقصان چائنا کا ہو جو بہت زیادہ ٹریڈ کرتا ہے. دیر آلسو چھوٹے موٹے ملک ہیں جس طرح کہ افغانستان، پاکستان اور تھوڑے افریقی ملک ہیں جو اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کرتے ہیں ٹریڈ وہ چائنا، انڈیا، یو اے ای ہے اور ٹرکی ہے. اور ان چاروں پر کافی اثر پڑے گا اگر ان پہ ٹوٹل گڈس پر 25% ٹیرس لگ جاتا ہے.
तो सोचिए भारत का 75% टैरिफ हो जाएगा, चाइना का 45% हो जाएगा। आई डोंट नो यूएई का क्या है करंटली, तो बट एनीवे वी विल सी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी सही है, या मतलब विल इट बिकम अ पॉलिसी या खाली धमकी है। और आई होप, जैसा मैंने कहा, कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो जाए और पीसफुली हो जाए, और ईरान एक नॉर्मल स्टेट बन जाए जिसमें एक मामूली सी सरकार आए और उसका एक ही मकसद हो कि अपनी जो लोग हैं उनको खुश रखें। दुनिया का ऑर्डर वार्डर बदलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ही डोमेस्टिक ऑर्डर ठीक कर लें, लोगों की गुर्बत से हटाएं, ग्रोथ बताएं, अपॉर्चुनिटीज दें, होप दें जो नौजवान हैं। एंड दैट इज द जॉब ऑफ एवरी गवर्नमेंट, कि अपनी पब्लिक की वेलफेयर, जो जो सरकारों ने आइडियोलॉजी के पीछे गए हैं ना, वो तबाह हो गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको सोवियत यूनियन होता, आज उसका वजूद भी नहीं। कम्युनिज्म फैलाने चला था, खुद गायब हो गया। ये सबक ईरान को भी सीखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। Until next time, take care.